ਉਦੋਂ ਨਾ ਬੁਖਾਰੀ ਸੀ ਨਾ ਮੁਸਲਮ ਸੀ, ਕੋਈ ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਮਤਲਬ ਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਤ ਮੰਨੀ ਆ, ਕੁਰਾਨ ਬੁਖਾਰੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਕੁਰਾਨ ਮੁਸਲਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਉਦੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਸਹਾਬਾ ਕਰਾਮ ਵੀ ਜੰਨਤੀ ਹੋਏ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਸ਼ਾਰਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਬੁਖਾਰੀ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਮੁਸਲਮ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਸ਼ਾਰਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਆਖਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਕੁਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਉਦੋਂ ਸਮਝ ਹੀ ਲਿਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝ ਲਿਆ ਜੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਗਈ ਆ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਵਾਲੇ ਮੁਨਕਰੀ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਹਦੀਸ ਆ ਇਹ ਵੀ ਫਿਰਕੇ ਬਣ ਗਏ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੋਵੇ ਕਿ ਫਿਰਕੇ ਖਤਮ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ, ਮਤਲਬ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਫਿਰਕੇ, ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਫਿਰਕੇ ਆ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣੇ ਦਾ ਕੁਝ ਇੱਕ ਚਾਚਾ ਜੀ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਇਤ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਗਰ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬੁਖਾਰੀ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਿਆ, ਮੁਸਲਮ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਿਆ, ਤਿਰਮਜ਼ੀ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਜੰਨਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਜਾਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਾਫਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਆਇਤ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸਣੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਇਹ ਦੋਜ਼ਖੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਦੋਂ ਬੰਦੇ ਜੰਨਤ 'ਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਿਗਾਹ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਨਾ ਮੰਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬੇਦੀਨ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਛਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹਦੀਸਾਂ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਾਂ ਤਫਸੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਪ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਫਸੀਰਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਹਿਲੇ ਕੁਰਾਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਪਰਵੇਜ਼ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦਿਓਬੰਦੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਅਹਿਲੇ ਤਸ਼ਹੀਦ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਬੀ ਨੇ ਅਖਤਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੁਸੀਂ ਛਾਪ ਦਿਓ, ਇਹ ਉਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਇਖਤਲਾਫ ਪਾ ਦਿਓ। ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਇਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛਾਪ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰਕੇ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਅਰਬੀ 'ਚ ਆਇਆ ਵਾ ਤੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਸਮਝਣਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਮਝਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤਫਸੀਰਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ 40 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਈ ਛੱਡ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੁਸੀਂ 10,000 ਕਿਤਾਬ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਖੀ ਆ, ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਉਲਮਾ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਹੂਗਾ, ਬਾਕੀ ਉਹਨੇ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਕਰਾਉਣਾ ਕੀ? ਇਹ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਹਦੀਸ ਵਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੁਰਾਨ ਵਹੀ ਆ ਇਦਾਂ ਹਦੀਸ ਵਹੀ ਹੈ। اللہ پاک نے قرآن کریم فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، بھائی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش نہ نہیں بولتے بلکہ جڑی گل کردے ہو وہی ہوندی، ہر گل ہی وہی ہوندی۔ ہوں ایک گل فرمائی آ کہ قرآن پاک کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات، جس طرح تسی ترجمہ ہوتا کیتا، ہر بات انہوں دی زبان جو نکلی ہوئی جڑی وہ وہی ہے، یہی گل ہے جی۔ جدو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چیزاں کوئی بھی چیز سی جہاں مطلب تفسیراں مختلف ذکر ہوتا کہ انہوں نے اپنے کوئی چیز حرام کر لی سی اپنے اوپر، یہ ہے شہد کا ذکر نہیں شہد کا نہیں اسی نہ لینا، کوئی چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر حرام کی تھی، اللہ تعالیٰ نے ادھر وہی نازل کی تھی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے چیز حلال کی ہے تم اس کو کیوں حرام کرتے ہو؟ اگر اللہ تعالیٰ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دی مرضی نہ ہی اس زبان چو گل کڈی سی، اللہ تعالیٰ نے تنبیہ انہوں نے کیوں کی تھی یا اس گل تو کیوں روکیا؟ کیونکہ حکم الہی دے نال ہی انہوں نے بات کی تھی۔ یہ میں تھوڑا جہا جواب، اے پیغمبر جو چیز خدا نے تمہارے لیے جائز کی ہے، اے پیغمبر جو چیز خدا نے تمہارے لیے جائز کی ہے تم اس سے کنارہ کشی پڑھو نا، میں پڑھنا آلو پڑھ دے میری ذرا نظر نہ آئے ترجمہ یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور الرحیم، اے نبی آپ ان چیزوں کو کیوں حرام قرار دیتے ہیں جن کو اللہ نے تیرے لیے حرام قرار دیا ہے اور وہ بھی اپنی بیوی کی خوشنودی کو چاہتے ہوئے، واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا بھی ہے اور رحم فرمانے والا بھی ہے۔ آپ یہ آیت ہے، اب اس کا جواب دیجیے۔ یہ تیری گل کا جواب ہے کہ ہر چیز ہر بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات اپنی قرآن پاک اور حدیث مبارکہ یہ دونوں ہمیں ایک ہی واسطے کے ذریعے آئے ہیں،
جن واسطوں کے ذریعے قرآن آیا انہی واسطوں کے ذریعے حدیث آئی ہمارے. عجیب بات ہے کہ ہم نے قرآن کو لے لیا، ہم کہتے ہیں قرآن سے لے لینا حدیث تو نہیں منانا. یہ عجیب بات ہے، تشریح دے کے کروں گا. میں نے عرض کیا کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث وہی ہے. آپ نے مجھے درمیان میں ٹوک دی، مجھے بات کوئی اپنے کرنے نہیں دی. قرآن پاک کی دلیل اس پہ آیت ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. قرآن کہتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خواہش نفس سے نہیں بولتے، جو بات فرماتے ہیں وہی ہوتی ہے. میں یہاں تک پہنچا تھا، آپ نے مجھے ٹوک دیا. اب میری وضاحت سنیں اس کی. جو میں نے کہا تھا کہ میں آیت پڑھوں گا، وضاحت وہ پیش کروں جو مفسرین نے پیش کی ہے. اب بلا شبہ حدیث وہی ہے، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر کوئی نیا مسئلہ آتا یا کوئی واقعہ کو حادثہ پیش آتا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس میں اجتہاد کر کے غور و فکر کر کے اس بات کو حل فرماتے، یا کوئی واقعہ کا کہنے توڑ کرتے، کوئی بھی بات پیش آتی. اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اجتہادی غلطی نہ ہوتی تو اس پر کوئی رد و قضا نہ ہوتی تھی، اور قرآن میں اس پر نکیر نہیں آتی تھی، اور وہ وہی بن جاتا تھا. اور اگر کوئی بات آپ فرماتے اپنے اجتہاد سے، تو قرآن پاک میں نبی پاک اللہ پاک کی طرف سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تنبیہ آ جاتی تو اس کو ہم وہی نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں کہ وہ اصلاح ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی مسئلہ آپ کے سامنے آتا، کوئی واقعہ ہوتا، کوئی بات ہوتی، تو آپ پہلے اس میں اجتہاد فرماتے تھے. اللہ نہ کرے اگر اجتہاد میں فی نفسی بھول ہوتی یا بات خلاف اولا ہوتی، اللہ پاک کی طرف سے تنبیہ ہو جاتی تھی اور اس کی تصحیح ہو جاتی تھی. جس بات کی تصحیح نہیں ہوئی وہ وہی، اور اس پر قرآن نے برقرار رکھا. اگر کسی کی تصحیح کی ضرورت تھی، اللہ پاک نے تصحیح فرمائی، تنبیہ فرما دی. یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، یہ اسی واقعے سے تعلق رکھتا ہے. اب اگلی بات جو آپ نے دو اعتراض کیے، اس کا جواب سنیں. آپ نے کہا کہ قرآن پاک جو ہے ہم نے اس کو تو لینا ہے، صحابہ کرام اور اہل بیت علیہم رضوان اللہ پاک ان سے راضی ہو گئے کہ انہوں نے قرآن پر عمل کیا. اس دور میں بخاری شریف نہیں ہوتی تھی، تو بخاری شریف پر مسلم شریف پر عمل کیے بغیر ہی وہ جنتی ہو گئے، تو ہم کیوں نہیں ہو سکتے؟ آپ نے سوال کیا. اب میں جواب دینے لگا. کتاب مقصود نہیں ہے، اس میں موجود حدیث مقصود ہے. کتاب مقصود نہیں ہے، اس میں موجود حدیث مقصود ہے. پھر کہنے لگا ہوں کتاب مقصود نہیں ہے، اس میں موجود حدیث مقصود ہے. امام بخاری سمیت جتنے محدثین ہیں جنہوں نے بعض سند اپنی کتابوں میں حدیث ذکر کی ہیں، انہوں نے اپنے سے لے کر حضور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تک اس بات کو پہنچایا ہے، اور باضابطہ اس کی سند ذکر کی ہے. اس لیے تو اصول بیان کیا گیا الاسناد من الدین، کہ بھئی یہ سند پیش کرنا دین کا حصہ ہے. ہم اس وجہ سے حدیث کو نہیں مانتے کہ امام بخاری نے نقل کیا ہے، ہم اس وجہ سے مانتے ہیں کہ وہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے. امام بخاری نے اس کو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سند کے ساتھ بنا کر پیش کیا ہے، اور محدثین سے کڑیاں ملائی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچائی ہے. امام بخاری فرماتے ہیں میں نے یہ بات سنی اپنے استاد سے، انہوں کہتے ہیں میں نے بات سنی اپنے استاد سے، انہوں نے اپنے استاد سے، انہوں نے فلاں تابعی سے، انہوں نے فلاں صحابی سے، اور اس صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے. لہذا جو حدیثیں ہیں یہ امام بخاری کی گڑھی ہوئی چیزیں نہیں ہیں. اگر امام بخاری کے دور کی یا اس دور کی گڑھی ہوئی چیزیں ہوتی، امام بخاری سند بیان نہ کرتے حدیثوں کی. جو آپ نے سند بیان کی ہے، ایک ایک حدیث کی سند بیان کی ہے کہ بھئی مجھ سے میں نے یہ حدیث اپنے فلاں استاد سے سنی، انہوں نے فلاں سے، انہوں نے فلاں سے، فلاں صحابی سے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو لہذا حدیثیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھی یہی، اور امام بخاری کے دور میں موجود ہیں. اس طرح فرق کیا ہے؟ فرق یہ کہ اس وقت حدیثیں اس طرح مرتب نہیں تھی تفسیر کے ساتھ، جس طرح آپ حدیث کی کتابیں مرتب ہیں، کتابیں مرتب نہیں تھی، حدیثیں موجود تھی. سمجھے بات کو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اعتماد جو ہے وہ لکھی ہوئی بات پر کم ہوتا تھا، اپنے دل و دماغ پر، حافظے پر اعتماد زیادہ ہوتا تھا. یہی وجہ کہ
کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن بھی نہیں لکھا گیا تفسیر کے ساتھ. جس ترتیب سے آج قرآن پاک ہمارے سامنے موجود ہے اس ترتیب کے ساتھ قرآن پاک کے نسخے عام صحابہ کرام میں موجود نہیں تھے. یہ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت کے اندر یمامہ کے میدان میں مسیلمہ کذاب جس نے نبوت کا دعویٰ کیا اس کے خلاف جنگ لڑتے ہوئے جب صحابہ کرام میں قاریوں کے فوج اجداد شہید ہو گئی اس وقت یہ بات حضرت عمر رضی اللہ عنہ ابوبکر صدیق کو فرمائی کہ بھائی اس طرح قاری شہید ہوتے رہے ہم امت تک قرآن کیسے پہنچائیں گے. اس قرآن پاک کو لکھا جانا چاہیے. تو قرآن پاک کو ترتیب کے ساتھ اس طرح لکھا جانے لگا کہ اس پہ کچھ محنت ہوئی اور پھر عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں اس پر مزید کمیٹیاں بنی تفسیر کے ساتھ صحابہ کرام کی گواہیاں لی گئی اور آیت کو لکھا گیا اس ترتیب جس ترتیب سے نازل ہوا تھا. اب آج جو قرآن پاک موجود ہے اس ترتیب سے قرآن پاک اسی طرح لکھا ہوا حضور کے زمانے میں نہیں تھا. کوئی بندہ جو قرآن کا منکر ہے ملحد اللہ کو نہیں مانتا قرآن کو نہیں مانتا وہ اعتراض آپ پر یہ کرے گا کہ بھائی حضور کے زمانے میں جس طرح قرآن آج لکھا ہوا موجود ہے تو اس طرح لکھا ہوا قرآن حضور کے زمانے میں نہیں تھا تو پھر بتاؤ یہ بعد میں لکھا گیا میں کیسے مانوں. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن پاک اس طرح مرتب نہیں تھا. قرآن پاک کے حافظ موجود تھے ہزاروں حافظ تھے اور ان کو آپ سے ترتیب بتائی تھی قرآن کی ترتیب یہ لیکن لکھا ہوا اس طرح نہیں تھا. اس لیے اس ترتیب کے مطابق حافظے پر اعتماد تھا. عربوں کو اپنے حافظے پر زیادہ ناز تھا اس لیے کہ عربوں کو عربی میں بڑی مہارت تھی. اپنے جانوروں کے نسب نامے جو ہے نا وہ ان کو یاد تھے اور 100 شعر فی البدی کہہ دیا کرتے تھے. عرب اتنے اپنے حافظے پر اعتماد کرتے تھے اس لیے لکھنے کا عام رواج نہیں تھا. حدیث کا نہیں قرآن کے بھی اس طرح لکھنے کا رواج نہیں تھا. قرآن صحابہ کرام نے لکھا کسی نے 1 سورت لکھی کسی نے چند آیتیں لکھی کسی نے 2 سورتیں لکھی اس طرح لکھا ہوا تھا اس طرح نہیں تھا. تو جو ضرورت قرآن پاک کے اکٹھا کرنے کی بعد میں سمجھ میں آئی وہی حدیثیں جس طرح صحابہ کرام کے زمانے کے دلوں کے اندر دماغ کے اندر قرآن موجود تھا حضور کی باتیں بھی موجود تھیں. دیکھو آج میرا بڑا ہے میرا استاد ہے میرا شیخ ہے جس سے مجھے فائدہ ہوا اس کی باتیں میرے دل کے اندر نقش کی ہوئی ہیں کبھی بھولتی نہیں مرتے دم تک. حضور کی باتیں صحابہ کرام کے دلوں کے اندر نقش تھی. اس سے قرآن زبان نہیں آتا آپ کی باتیں بھی زبان نہیں آتی. اس لیے صحابہ کرام نے بعد میں وہ باتیں تابعین کو بتائی تابعین تبع تابعین کو بتائی تبع تابعین نے آگے پھر محدثین نے اسی طرح کے ساتھ اس کو لکھ دیا. اگر قرآن اس ترتیب سے موجود نہیں تھا وہ قبول کر لیا اس پہ اعتراض نہیں ہے تو حدیث پر اعتراض کیوں ہے. بخاری کا پابند نہیں کہ میں نے صرف بخاری کی حدیث کو ماننا ہے. ہم کہتے ہیں حدیث لینی ہے چاہے وہ ایک منٹ دور میں اعتماد حافظے پر تھا. قرآن پاک کے معاملے میں بھی حدیث کے معاملے بھی قرآن بھی اس ترتیب سے بعد میں لکھا گیا حدیث بھی اس ترتیب سے بعد میں لکھی گئی ہے. لہذا ہم نے قرآن کو ہی مان لیا حدیث کو ہی مان لیا. منکر حدیث نے قرآن کو تو لے لیا اور حدیث پر انکار کرنے بیٹھ گیا اور اعتراض کرنے بیٹھ گیا بعد میں لکھی گئی ہے. ہم کہتے ہیں اعتراض کرتے ہیں. دوسری بات جو آپ نے اعتراض کیا کہ دیکھو آپ دیکھو انہوں نے ایک اور سوال کیا کہ جی محدثین نے حدیث کتابیں لکھی ہیں بخاری شریف مسلم شریف وغیرہ تو ان کو کس نے کہا تھا قرآن نے کہا یا حضور نے کہا کہ میرے نام پہ باتیں لکھ کر جو ہے امت کو فرقہ بندی کر دو. فرقہ بندی یہ لوگوں کا اپنا مسئلہ ہے. محدثین نے فرقہ بندی نہیں کی انہوں نے فرقہ بندی کا رد کیا ہے. آپ دیکھیں گے آپ بخاری شریف کو کھول لیں مسلم شریف کو کھول ایک منٹ اب آپ اب جب جواب دیتا ہوں آپ مانتے نہیں جب نہیں دیتا پھر اب جواب دے رہے فرقہ بندی نہیں کی محدثین نے فرقہ بندی کا رد کیا ہے. بات سمجھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں فرمایا ہے یہ حدیث ترمذی شریف میں بھی ہے اور دیگر حدیث کتابوں میں موجود ہے کہ نبی پاک ارباز بن ساریہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے صحابہ کرام کی طرف اپنا چہرہ مبارک کر کے ان کو واضح نصیحت فرمایا اور ایسے بہترین انداز سے فرمایا کہ صحابہ کرام کی آنکھیں بہ پڑی نہیں آنسو نکل پڑے. تو صحابہ کرام نے درخواست کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایسے لگتا ہے جیسے کہ اس طرح کہ یہ کسی دنیا سے رخصت ہونے والی گفتگو یعنی آپ کی گفتگو ہمیں الوداعی معلوم ہوتی ہے یہ وصیت معلوم ہوتی ہے سانوں میں اور بھی وصیت کر دو. ہاں جی آپ نے فرمایا ٹھیک ہے. آپ نے شاہ فرمایا کہ دیکھو میرے بعد جو زندہ رہے گا وہ اختلاف دیکھے گا
میرے پاس زندہ رہے گا وہ اختلاف دیکھے گا. میں یعش منکم فسیرا اختلافا کثیرا, جو زندہ رہے گا اختلاف دیکھے گا. پر میں ایسے موقع پر اختلاف سے نپٹنا ہے, اگر فرقہ بندی ختم کرنا ہے, علیکم بسنتی وسنت خلفاء الراشدین المہدیین, میری سنت کو لے لینا اور خلفاء راشدین کی سنت کو لے لینا. اب فرمایا کہ تمسکوا بہا, اس کو مضبوطی سے پکڑ لینا. عضوا علیہ بالنواجذ, داڑھوں میں مضبوطی سے پکڑ لے. ہاں جی, فرمایا یا تم صدر امور, دین میں نئی نئی باتیں ایجاد کرنے سے بچنا. اب یہ حدیث ہمیں بتا رہی ہے, اور حدیث بتا رہی ہے, حدیث فرقہ بندی نہیں پتا کر رہی ہے. محدث کہہ رہا ہے فرقہ بندی سے بچو. حضور نے وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل 73 فرقوں میں بٹ گئے تھے. ہاں جی, اور میری امت جو ہے بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئے تھے. فرمایا میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی. فرمایا اس میں سے ایک جماعت ہے نجات پانے والی. صحابہ کرام نے پوچھا وہ کون سی؟ آپ نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی, وہ جماعت جڑی میرے طریقے تے آ اور میرے صحابہ طریقے تے آ, وہ کامیاب ہو. سارے تو نہیں ہو. مثلا ایک بندہ کہتا ہے جی ہوگی تیجا بھی کرا لو, 40 میں کرا لو, 7 کرا لو, 11ویں دبا لو. اسی کہنے ہیں بھی اے حضور دی سنت ہے, خلفاء راشدین سنت ہے, صحابہ طریقہ ہے. حضور نے فرمایا سیگا بھئی صحابہ طریقے نو پڑھنا ہے. پھر کہتے ہیں کر لیے تے حرج کیا, آہی حرج ہوا. اسی کہنے ہیں بھائی دیکھو صحابہ کرام کی پیروی, خلفاء راشدین کی پیروی کر لو, کامیاب ہو جاؤ گے. اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمایا ہے, آیت پڑھنے لگا ہوں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرمایا جو مسلمان سارے جڑے ایک رات چل رہے ہوں گے نا جی, وہ راستہ ٹھیک ہوگا. عام مسلمان جڑی رات چل رہے ہیں نا, وہ راہ ٹھیک ہوگا. مسلمانوں کی راہ عام راہ تو ہٹ کے جڑا بندہ اللہ کا راہ اپنا ہوگا, ایک قرآن پاک چاہ, وہ دنیا تو انہوں ہدایت نہیں ملنی اور آخر انہوں دوزخ ملنی. اللہ پاک فرمان دیا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جو بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے گا اور مسلمان جس راستے پہ چل رہے ہیں ان سے ہٹ کر الگ راہ اپنائے گا, اس کو دو سزائیں ملیں گی. نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ, دنیا تنوں ہدایت نہیں آنی, دنیا میں اس کو ہدایت نہیں ملے گی, آخرت میں اس کو جنت نہیں ملے گی. اب شیعہ کہتے ہیں آج پڑھتے ہیں, شیعہ تو قرآن پاک کے بارے میں کہتے ہیں قرآن اصلی نہیں ہے. پھر شیعہ جو صحابہ کرام کو مسلمان نہیں مانتے, آپ کیسے کہتے ہیں پڑھتے ہیں؟ نہیں نا, آپ غلط کیا نہیں کر رہے ہیں. میرے پاس کتابیں پڑھی ہیں, شیعہ حضرات صحابہ کرام کب مانتے ہیں؟ حضور نے فرمایا صحابہ کرام کی پیروی کرنی. آپ کا سوال کرو.